वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। सामीन मोहतरम और नाज़रीन कराम, मैं बताता चलूँ कि थोड़ी सी इंटरप्शन हुई, कोई टेक्निकल इशू था, लेकिन अब सॉल्व हो गया है और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद मसूद खोखर साहब। कंसल्टेंट हैं और आप बखूबी उनसे वाकिफ़ हैं, पिछले कई सालों से हमारे साथ यहाँ पे होते हैं। उनका शो बहुत पॉपुलर शो है, लोग बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छी फीडबैक हमें आती है। डॉक्टर साहब खुश आमदीद प्रोग्राम में। जी बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। और एक और इंटीमेशन जो मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से हुई कि जब आप लाइव फेसबुक पे आते हैं तो आपकी तवज्जो ज़्यादा कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ होती है, तो आज हमने कोई सिटिंग अरेंजमेंट डॉक्टर साहब ऐसा रखा है कि वो आई कांटेक्ट रहे आपके साथ, लेकिन बीच बीच में चूंकि मैसेजेस आते हैं सामीन के फेसबुक पे, तो वो मुझे थोड़ा सा तवज्जो थोड़ी हटानी भी पड़ेगी। आज का जो डॉक्टर साहब टॉपिक हमने अभी ऑफ एयर डिस्कस किया था आपसे कि हम जो मुख्तलिफ किस्म की जहनी, नफ्सियाती और आसाबी कमज़ोरियाँ होती हैं, तो उसमें कहाँ तक बीमारियां जो है ना वो कंसल्टेंसी से ही दूर हो जाती है और कहाँ कहाँ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सब्जेक्ट है जिस पे आज हमने गुफ्तगू करनी है। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से आपको, आपकी टीम को, हमारे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरी हमेशा दुआ होती है अल्लाह ताला सबको ज़हनी, जिस्मानी, कल्बी, रूहानी सुकून और सेहत अता फरमाए। आमीन। जो आपने इशू जिस तरफ आपने इशारा किया भट्टी साहब, ये बहुत कॉमन इशू है, और ये इतना कॉमन इशू है कि बाज़ दफ़ा पेशेंट, डॉक्टर, यानी जो साइकेट्रिस्ट पर्टिकुलरली, मैं अपने फील्ड की बात करूं, जो नफ्सियाती मतलब मामलात को जो स्पेशलिस्ट डील करते हैं, उनके दरमियान और फैमिली मेंबर्स के दरमियान ना जी एक बाकायदा कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो जाता है, और उनकी परसेप्शन और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे के व्यू पॉइंट को, उसमें वो एक मिसकम्युनिकेशन होती है। ठीक और एंड ऑफ द डे पर वो जो मसला या जो इशू ज़हनी, असाबी, नफ्सियाती कमज़ोरी है, जिसको हल हमने करना है, वो हल होने में मुश्किलात पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि किस हद तक जो पेशेंट है, उसके जो भाई बहन या जो भी उसके माँ बाप हैं, करीबी अजीज हैं, किस हद तक उनकी पार्टिसिपेशन उस बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए ज़रूरी होती है, कि क्या रेशो होती है? एक तो डॉक्टर अपना इलाज कर रहे हैं, दवाइयाँ हो रही हैं, जो व्हाटएवर, जी, उनका रोल भट्टी साहब उसमें मैं क्या हम उसको 50-50% कह सकते हैं अगर हम कहें? भट्टी साहब ये परसेंटेज हम एज ए जनरल रूल तो हम किसी हद तक 50-50 कह सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली कई दफ़ा तो मैं कहता हूँ 100% रोल होता है फैमिली मेंबर्स का। सही। और फैमिली का जो इन्वायरमेंट होता है, अगली जनरेशन या जो जूनियर हैं या जो बच्चे हैं, उनको सेहतमंद बनाना या ज़हनी और असाबी और नफ्सियाती तौर पर उनको कमज़ोर बनाने 100% रोल होता है बाज़ दफ़ा। सही। इसलिए जो बहस होती है ना, जितनी भी यानी हमारी जो मेडिकल, और इस पहलू को हम बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं, उसमें कहते हैं कि नेचर एंड नर्चर, ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। जो एक और लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जीन्स और इन्वायरमेंट, कि हर इंसान के अंदर जेनेटिक कोड्स होते हैं जो उसकी पर्सनैलिटी को, उसके मिजाज को, उसकी असाबी सलाहियतों को, ज़हनी सलाहियतों को, वो कोड्स ना यानी डिक्टेट करते हैं या डिटरमिन करते हैं कि कितने मजबूत असाब का मालिक होगा, या इसके असाब में कमज़ोर होने की कितनी वल्नरेबिलिटी है, कितना खदशा है, कितना ख़तरा है। सही। तो उसमें कहते हैं फिर ये जो इन्वायरमेंट होता है ना, बेसिकली ये इन्वायरमेंट असल में उसको आप समझने के करता है, अनलीश करता है, या उन जीन्स को ब्रेक कर देता है अल्टीमेटली। इसका बड़ा पावरफुल रोल है फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका, और ओवरऑल जो एक इन्वायरमेंट होता है, सोशल इमोशनल इन्वायरमेंट जो फैमिली का होता है। और इस पर जो कि बड़ी काम की बात आपने छेड़ी है, तो मैं अर्ज कर दूं कि इस वक्त कहते हैं कि बचपन में, पर्टिकुलरली बचपन में, अगर बहुत ज़्यादा ऐसे इवेंट्स हुए हों जिसमें ज़हनी तौर पर, जज्बाती तौर पर, असाबी तौर पर, जिस्मानी तौर पर या जिनसी तौर पर किसी भी तरह का कोई तशद्दुद हुआ हो, किसी भी तरह की बदसलूकी हुई हो, सही, नारवा कोई मतलब है सलूक हुआ हो, और बच्चा ट्रामाटाइज हुआ हो, यानी उसका दिल, उसका ज़हन, उसके असाब जख्मी हुए हों, तो ये इवेंट्स
اگر زیادہ یعنی شدت سے ہوں اور زیادہ ان کی فریکوینسی بہت زیادہ ہو تو ایسے بچے عام طور پر زندگی میں نا ان کی شخصیت، ان کا مزاج، ان کی صحت، ان کی پرفارمنس، اس کی تعلیم، اس کا آگے کیریئر، آگے وہ شادی شدہ زندگی کیسے گزارے گا، کہتے وہ ساری کی ساری چیزیں نا ڈیمیج ہو جاتی ہے. بالکل. تو اس حد تک امپورٹنٹ رول ہے. صحیح ہے. یعنی وہ جو جینیٹک کوڈ ہے وہ بریک ہو جاتا ہے. جینیٹک کوڈ اگر ایک لیول سے زیادہ اسٹریس ہو تو بریک ہو جاتا ہے. یہ ویسے ہی جیسے شوگر کے آپ نے دیکھا بہت سے مریض ہوتے ہیں ایک ہی فیملی میں نے دیکھا خود ہماری جو آبزرویشن کہ ایک ہی فیملی کے اندر مثال کے طور پر فیملی میں شوگر یا ڈائبٹیز کی بیماری ہے. صحیح. تو اسی فیملی کے اندر نا ایک بندہ جو نا اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ دیر تک مطلب ٹھیک رہتا ہے، لیکن ایک بندہ بہت جلدی اس کو نا 20-21 سال کی عمر میں یا اس سے کم عمری میں نا شوگر شروع ہو جاتی ہے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جینز تو سبھی کے اندر ہے، ممکن ہے کسی کے اندر جینز ذرا زیادہ ہوں جو شوگر یا ڈائبٹیز کی بیماری پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے، لیکن جب اس کے اوپر اوور اینڈ ابو جب سٹریس آئے گا، زیادہ دباؤ آئے گا، پرٹیکولرلی جو ذہنی دباؤ ہے، ٹھیک ہے نا، اور ذہنی دباؤ کے نتیجے میں پھر لوگوں کا لائف سٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے. مثلا لوگ اوور ایٹنگ شروع کر دیتے ہیں، بہت زیادہ بے احتیاطی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں ذہنی دباؤ کی وجہ سے خون کے اندر، جسم کے اندر وہ کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، سٹریس ہارمونز، وہ بہت زیادہ پش کرتے ہیں اپ ورڈز شوگر لیول کو. یعنی اتنا شوگر لیول کو اوپر لے جاتے ہیں کہ جو انسولین ہوتی ہے نا، جو شوگر کو بیسیکلی کنٹرول کر رکھتی ہے، وہ انسولین کا سسٹم ہی بریک ہو جاتا ہے، ناکارہ ہو جاتا ہے. صحیح. ویسے ہی ہے جیسے کہ بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ آپ جا رہے ہو اور آپ بریک لگانا چاہے تو بریک فیل ہو جاتی ہے، مطلب آپ یو کی ناٹ اسٹاپ. لیکن ایک مناسب سپیڈ سے جا رہے ہوں، آگے سپیڈ بریکر آ گیا یا کوئی ایسا یعنی سچویشن آ گئی تو بریک لگائے تو آرام سے گاڑی آپ کی بڑے اسموتھلی رک جائے گی. لیکن اگر بہت ہائی سپیڈ سے جا رہے ہوں تو پھر وہ نہیں رک پائے گی. تو اسی طرح یہ ہائی سپیڈ کا میں ایک مثال یوز کرتا ہوں کہ اگر فیملی کے اندر یعنی بہت زیادہ نا ٹاکسک انوائرمنٹ ہو، بہت زیادہ ہر وقت یعنی جس کو کہتے ہیں تلخی ہو، تنقید ہو، کرٹیسزم ہو، ابیوز ہو رہا ہو، مطلب پیرنٹس ایک دوسرے کو ابیوز کر رہے ہیں، بچوں کو بھی ابیوز کر رہے ہیں جانے انجانے میں، تو اس کے اثرات ہوتے ہیں. سو جو آج کا جو ٹاپک تھا، اگر اجازت دیں میں تھوڑا سا اس کو لنک کرتا ہوں اس کو. زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بٹی صاحب ہمارے پاس جب آتے ہیں ہاسپٹل میں آئے دن مطلب 20-30 تک بھی پیشنٹس آتے ہیں او پی ڈیز میں، تو اس میں بچے بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، مرد بھی، خواتین بھی، سبھی لوگ آتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایک خاص ویو پوائنٹ ہوتا ہے فیملی ممبرس کا، پیرنٹس کا بھی ہو سکتا ہے، بچے جو ہوتے ہیں ساتھ جو کیئر گیورز جنہوں کہتے ہیں، جو کیئر ٹیکرز جو ہوتے ہیں نا، جو لے کر آتے ہیں پیشنٹ کو، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسے ڈاکٹر صاحب ہم لائیں کوئی تھوڑا سا کوئی ایسی معمولی سے مسئلہ ہے بس، تو آپ مہربانی کریں نا ان کی صرف کاؤنسلنگ کریں. آپ وہ پہلے سے ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں ڈاکٹر، دوائی نہ دیں، ہاں دوائی دینی نہ دیں. حالانکہ یہ ڈیسیژن ڈاکٹر کا ہے کہ وہ دوا تجویز کرتا ہے یا کاؤنسلنگ، تو یہ پہلے سے آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر. جی بیٹی صاحب صحیح فرمایا آپ نے. میں مزید اس کو ذرا فرینڈلی اس میں لانا چاہتا ہوں اس ایشو کو نا، اس میں ٹھیک ہے یہ ان کا ویو پوائنٹ ٹھیک ہے. ان کے ذہن میں اکثر نا کچھ غلط فہمی ہوتی ہے یا کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. زیادہ جو کامن مس انڈرسٹینڈنگ ہے نا، بہت زیادہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو دوائی دیں گے نا، غالباً یہ دوائی نیند کی ہے، غالباً یہ دوائی نشہ آور ہے، یہ دوائی غالباً لگ جائے گی اور زندگی بھر مریض کی جان نہیں چھوٹے گی. یہ چار وہ آئیڈیاز ہوتے ہیں یا یعنی تھاٹس لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں یا بیلیوز ہوتے ہیں یا پرسیپشنز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر کا ہاتھ اس میں روک رہے ہوتے ہیں. تو ایک لحاظ سے میں اپریشیٹ بھی اس چیز کو کرتا ہوں، بلکہ ایسی فیملیز یا ایسے پیشنٹ کے ساتھ میں تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں کہ چلیں اللہ کا شکر ہے ان کے اندر وہ بہت اوور ڈپینڈنس جو ہے نا میڈیسنس کی، وہ ان کے اندر نہیں ہے کہ بس دوائی کھلاؤ اور ہر وقت مدہوش رہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ بعض وہ واقعی جیسے آپ نے فرمایا ہاتھ بن جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ عموماً ہمارے ہاں چونکہ زیادہ ہم سائیکولوجیکلی مائنڈیڈ نہیں ہیں. ہم لوگ سائیکولوجیکل مائنڈیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو تھوڑا سائیکولوجیکل اینگل سے دیکھنا کہ یار اچھا یہ ایک بندہ جو ہے اس کو مثلا غصہ زیادہ آ رہا ہے، بندہ جو ہے حد سے زیادہ اداس رہ رہا ہے، بندہ جو ان چیزوں کو انجوائے نہیں کر رہا ہے، جسمانی طور پر بھی اس میں کمزوری کے آثار ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا کسی بھی اور ذہنی اور اس نفسیاتی الجھن کا شکار ہے. تو اب اس کو یعنی سچویشن کو وہ بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ یار ہو سکتا ہے اس کو کوئی ذہن پر، دماغ پر کوئی کمزوری ہو، کوئی اعصابی نوعیت کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ علامات
ظاہر ہو رہی ہیں. زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, تم ایسی پریشان سے رہتے ہو, تم نے موڈ بنایا, تم نے ایٹیچیوڈ بنایا, بس آئندہ میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا یا کروں گی, میں بھی نہیں آئندہ کال کروں, میں کال کرتی ہوں تم آگے سے گپ نہیں لگاتے ہو, یا مثال کے طور پر میں نے کال کی تھی تم نے فون اٹینڈ نہیں کیا میرا. تو وہ گلے شکوے زیادہ شروع ہو جاتے ہیں. یعنی سائیکولوجیکلی ہم نہیں سوچتے کہ اگلا بندہ ہو سکتا ہے ایسی ایک ذہنی کیفیت میں الجھن میں ہو, ٹھیک ہے نا, کہ جس کی وجہ سے اس وقت وہ کچھ ٹوٹا ہوا اندر سے کمزور ہے. تو جیسے کلینکل ڈپریشن کی اسی میں اکثر ذکر کرتے ہیں, وہ دنیا بھر کا لٹریچر آپ پڑھ لیں, جتنی ریسرچ ہو چکی ہے, کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کہتے ہیں کہ خاص کر جو کلینکل ڈپریشن والی جو یہ صرف ایک یعنی بیماری یا کمزوری ہے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ بندے کی نا بالکل دلچسپی ختم ہو جاتی ہے, دل انتہائی شدید اداس ہوتا ہے, کوئی کام کرنے کا دل نہیں کرتا ہے, کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے, انجوائے نہیں کر پا رہا ہوتا ہے, گلٹ فیلنگ ہوتی ہے, اور بڑی نیگیٹو تھنکنگ نا ہر وقت انسان کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے, منفی سوچیں حال کے بارے میں بھی, ماضی کے بارے میں بھی, مستقبل کے بارے میں بھی. یہ ایسا لگتا ہے اس کا مائنڈ پورا جکڑا ہوتا ہے, ساری کی ساری ذہن کی صلاحیت نا اس کے اندر یعنی ٹریپ ہو جاتی ہے, گرفتار ہو جاتی ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خالی اس انڈیویجول تک وہ چیز محدود نہیں ہوتی, بلکہ پوری فیملی سفر کرتی ہے, پوری فیملی, اس کے بہن بھائی, ماں باپ, اس کے آس پاس کے لوگ, ایسے ہی وہ سارے, وہ کوئی ایک پیشنٹ نہیں ہوتا جس پہ آپ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھا ہے جی, اس پر پورا گھرانہ, جی پورا ایک فیملی ریسرچ ہم ابھی آج کل اس کے اوپر سوچ رہے کہ جو کیئر گیورز ہوتے ہیں, جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں, جو ان کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں, وہ الٹیمیٹلی بڑا ذہنی طور پر وہ بھی تھک جاتے ہیں, ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, پریشان حال ہو جاتے ہیں, اور ان کے اندر بھی باقاعدہ علامات اسٹریس کی, انگزائٹی, ڈپریشن. کئی آتے ہیں ہمارے دوست فیملی جن کے ساتھ ہماری بڑی فرینکنیس ہوتی ہے نا, کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ان کو دیکھتے کہ نا تو میں بھی اب ذہنی طور پر یقین کریں, میرا بھی اب علاج کریں, فرینکلی ایسا کہتے ہیں. تو ان کے درد کو, دکھ کو میں سمجھتا ہوں. جو میں بات کر رہا تھا کہ سائیکولوجیکلی مائنڈیڈ کا مطلب ہے کہ اگر یہی معاملہ مثال یورپ میں یا امریکہ میں ہوگا نا, عام طور پر ضروری نہیں کہ وہاں پر بھی ایک ہی جیسے سارے, لیکن جنرلی وہاں پہ اویئرنیس اتنی ہے, ایجوکیشن کا لیول اتنا ہے, سائیکولوجیکلی اتنے مائنڈیڈ ہے کہ اگر کسی کو رات کو مثلا نیند نہیں آئی نا ایک رات کو, وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے گا. اگر اس کو غصہ آ رہا ہے زیادہ, فوراً ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے گا. شاید اس کی یہ بھی وجہ کہ وہاں پر ایوری بڈی, آلموسٹ ایوری بڈی از ورکنگ, مطلب وہ پروڈکٹیو لائف گزارنا زیادہ پسند کریں, کہ لائف سٹائل کا ایک حصہ ہے. بالکل ظاہر ہے, وہاں تو آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کو جاب نہ کر رہے ہیں. یہاں تو سسٹم ہے نا جوائنٹ فیملی, ایک بندہ کام کر رہا ہے, باقی اس پہ بیٹھے ہیں, باقی تو وہ بالکل ڈفرینس ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو کمنٹس کافی آگے نکل جائیں گے. بہت زیادہ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے فیس بک کے اوپر. میں بتاتا چلوں کہ فیس بک پہ جو ہمارا پیج ہے FM 102.2 کا, تو یہ پروگرام اس پہ آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارا میسیجنگ کا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا ان دنوں وہ صحیح کام نہیں کر رہا, تو یہ ایک بڑا اچھا ذریعہ ہے کہ اگر آپ کو میسج کرنا چاہیں تو آپ ہمیں فیس بک پہ اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں, تو آپ کمنٹ باکس میں میسج کر سکتے ہیں, اپنا سوالات بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جہانگیر حسین شاہ السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی, اور پوری ٹیم کو بہت بہت شکریہ شاہ جی آپ کا. اور حبیب الرحمان قاضی نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور انہوں نے دوبارہ میسج کیا جہانگیر حسین شاہ صاحب نے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے جس طرح بتایا تھا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے, ہم نے آپ کی معلومات سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ڈاکٹر محمد اسحاق نے جوائن کیا ہمیں, اور انہوں نے لکھا ہے جی کہ گریٹ جاب. اور اسی طرح کچھ مزید سوالات بھی ہیں جو تھوڑے سے شاید اس میں جو ہمارا ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. کچھ میڈیکل ایشوز کے, کھانسی کا پرابلم ہے کسی کے اپنے, تو لیکن آپ کوشش کریں کہ جو چیز ڈسکس کریں اس سے ریلیونٹ سوالات ہوں تو ہمیں بھیجیں. ثنا میر نے السلام علیکم کہا ہے, انہوں نے کہا کہ I want to ask that if someone used to an addict of any kind of drug in his or her life, will it travel to his or her kids? اور اس نے کہا کہ پلیز آنسر اینڈ آلسو سیم فار ڈائگنوزڈ بائیپولر ڈیزیز. شیور سر. ثنا میر صاحبہ بہت شی از اے ویری گڈ فائٹر ماشاء اللہ. انہوں نے بڑی مطلب زندگی میں, ہر انسان کی زندگی میں کچھ آزمائش ہوتی ہے نا, بالکل ان سے نکل کے نا, تو دس ینگ لیڈی آئی مین ہیٹس آف ماشاء اللہ, نے بڑا اچیو کیا ہے اور ابھی بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ماشاء اللہ ان ون آف دا ایجوکیشنل سسٹم ہے, اس کے ساتھ ان کی آج کل ہے سروسز ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دس کویسچن. ان کا نام جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی ایک کیپٹن ہے وہ بھی ثنا میر ہے. اس کا مطلب ثنا میر جو ہے نا, یہ ساری بڑی مطلب ہے شان, نام سے اسٹرانگ لگتا ہے بندہ. اچھا, اس میں گزارش یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن کے بارے میں ریسرچ ہوئی ہے. اس میں پرٹیکولر جو الکوہول ایک ڈرگ, اس کو بھی ڈرگ ہی سمجھا جاتا ہے الکوہول کو نا, اس میں کہتے ہیں جو پیرنٹس اگر بہت زیادہ اسٹرانگلی ایڈکٹیڈ ہو نا الکوہول سے یا کسی ڈرگ سے, تو چانسز ہیں کہ بچہ جو نا وہ ان میں بھی مطلب یہ چیز آئے گی.
یا تو کچھ جینس کے تھرو بھی تھوڑی ولنریبلٹی آتی ہے, ان کی جو کوپنگ ہوتی ہے نا انڈر اسٹریس یا زندگی کے جو معاملات ہوتے ہیں, کچھ لوگ تو فائٹ بیک کرتے ہیں, فائٹ بیک کر کے مزید اپنے آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں, کچھ لوگ ان چیزوں کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں. تو جینیٹیکلی بھی شاید یہ چیز کوئی تھوڑی سی ٹریول کرتی ہے بچوں میں, لیکن زیادہ جو اس کا نا امپورٹنٹ جو فیکٹر نا وہ ہوتا ہے انوائرمنٹل. اگر گھر میں خدا نخواستہ باپ ماں بڑا کوئی بہن بھائی اگر وہ کوئی بھی چیز استعمال کرے نشاور جیسے ہوتا ہے, اور گھر ہی ایک سیف ہیون ہوتی ہے, ذرا باہر تو جائیں تو لوگ مائنڈ بھی کرتے ہیں, پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے, کوئی تنقید کا نشانہ بھی ہوتا ہے, رپورٹنگ ہو سکتی ہے, پولیس پکڑ سکتی ہے. تو گھر میں یہ کرتے ہیں چھپ کے, جب کرتے ہیں نا بچے بڑے آبزروینٹ ہوتے ہیں. یہ میری گزارش ہے, مطلب میں آنیسٹلی بڑی بھرپور میں اپیل کرتا ہوں کہ ماں باپ کو اور بڑے بہن بھائیوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے, بہت محتاط اپنے قول, اپنے فعل, اپنے رویوں, اور یہ خاص کر جو کوئی نشہ ور چیزیں جو استعمال کرتے ہیں نا, اگر آپ بچوں کے سامنے کر رہے ہیں نا تو زندگی میں کبھی آپ ان کو روک نہیں سکیں گے. اور آپ رول ماڈل ہیں, وہ پوری دنیا کی مطلب ہے سارے میں کہتا ہوں علماء, سارے ڈاکٹر اس بچے کو منع کرتے رہنا, لیکن آپ نے جو اس کے ذہن میں پرنٹ چیزیں کر دی ہیں نا ایز اے رول ماڈل, بڑا مشکل ہے. مطلب ہے میں سمجھتا کوئی کرامت ہی ہوگا, کوئی معجزہ ہی ہوگا کہ بچے مکمل طور پر بچ سکیں. کچھ نہ کچھ اس چیز کا اثر ضرور لیتے ہیں. سو اٹ ہیز ڈیفینیٹلی جینیٹک بھی اس میں ایلیمنٹ آتا ہے, لیکن زیادہ انوائرمنٹل افیکٹ آتا ہے اس کے اندر. بائی پولر کا انہیں سیکنڈ کوشچن تھا, بائی پولر میں بڑی اسٹرانگ جینیٹک بھی پریڈسپوزیشن ہے. اگر پیرنٹس, ہم اس طرح پوچھتے ہیں جو سوال ہسٹری میڈیکل ہسٹری جب ہم لیتے ہیں نا, ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے امی یا ابو یا بہن بھائی جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہوتے ہیں نا, سگے رشتہ دار, بالکل, یا آپ کی امی جان کے خاندان میں یا ابو کے خاندان میں جس میں پھپھو, چچا, تایا, خالہ, ان میں کوئی نشاور چیز کوئی استعمال نہیں کرتا ہے, یا کسی کو موڈ ڈس آرڈر یا بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر یا کوئی نفسیاتی یا ذہنی کمزوری تو نہیں ہے. اکثر بیشتر جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں ہمارے ماموں کو بھی تھا, ہاں ہماری خالہ کو بھی یہ تھا, اور ہم نے سنا تھا نانوں کو بھی تھا. اس کا مطلب جینیٹیکلی, یہ اس لیے پوچھنا اور جاننا ضروری ہے کہ اس کا مطلب ہے جینیٹیکلی بھی اس میں کافی لوڈ ہے اس بیماری میں, چاہے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر یا کوئی بھی نفسیاتی ذہنی کمزوری ہے. تو اس میں ہمیں زیادہ محتاط, اور جو ٹریٹمنٹ پیکج ہم بناتے ہیں, جو مینجمنٹ پلان تیار کرتے ہیں, اس میں یہ چیز اس کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. سو آئی ہوپ آئی آنسر دا کویسچن ٹو سم ایکسٹینٹ. ثنا میر مزید کوئی ایشو ہوا تو پلیز آپ ضرور بتائیے گا, بیکاز مجھے پتا آپ لوگوں کو گائیڈ بھی کرتی ہیں, آپ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں, آپ ایجوکیشنسٹ ہیں, اور تھینک یو فار جوائننگ. تو یہ معاملہ ہے سائیکولوجیکلی مائنڈیڈ کا میں جو بات کر رہا تھا بیٹی صاحب, وہ یہ کہ وہاں پر نا لوگ اچھا بچہ ان کا اگر سیڈ ہے نا, بچے نے صبح ناشتہ نہیں کیا, کوئی پرابلم ہے, فوری طور پر سوچے کہ بچے کو کوئی ممکن ہے سائیکولوجیکل پرابلم ہے. سو وہ سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ سے بڑا جلدی رجوع کرتے ہیں ابھی شروعات ہی میں. اچھا شروعات میں اگر آپ کریں گے نا تو فوری طور پر نا آپ اس کو, یعنی جیسے کوئی بھی بیماری ہے, اگر زخم بھی ہے, اگر معمولی سے زخم ہے جسم کے اوپر, اگر اس کو فوری طور پر آپ ٹریٹ کر لیتے ہیں تو آپ کا یعنی ود ان ڈیز وہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر اسی زخم کو آپ اگنور کرتے ہیں وہ بہت بڑا اور بہت گہرا ہو جاتا ہے, جیسے شوگر کے مریضوں میں ہوتا ہے, پھر وہ کئی کی ہفتے کئی کی مہینے لگتے ہیں, آپ کی کاسٹ آف ٹریٹمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے, اخراجات بھی بہت ہوتے ہیں, اور کمپلیکیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو ہمارے ہاں میں نے دیکھا بیٹی صاحب کہ انفارچونیٹلی جو ان کے بارے میں جتنے بھی نفسیاتی اعصابی ذہنی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں نا ایک کیٹیگرائز ان کو کیا گیا کہ پہلے ہوتے ہیں سب کلینکل سمٹم. سب کلینکل سمٹم کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ سمٹم جو ہر تقریباً بندے میں عارضی طور پر آتی ہیں اور جاتی ہیں. اور مثال کے طور پر کوئی فرسٹریشن ہوگی, کسی نے کوئی زیادتی کر لی, کوئی ناانصافی ہوگی, آپ کی ایکسپیکٹیشنز یا آپ کے جذبات کو کسی نے مجروح کیا, عارضی طور پر آپ وقتی طور پر ممکن آپ سیڈ بھی ہو جائیں, غصہ بھی ہو سکتا آ جائے, ممکن آپ کی نیند اور بھوک بھی اس سے متاثر رہے, ممکن آپ کی پرفارمنس بھی فرق پڑے, لیکن آپ کے دماغ میں اعصاب کے اندر اتنی ریزیلینس ہوتی ہے, اتنی ریزروز ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں سے پل بیک کر لیتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے کلینکل سٹیج. کلینکل سٹیج وہ ہے بٹی صاحب, یہ بہت کی نقطہ ہے, اگر آج ہم یہ کنوے کر سکیں اور ہماری بات صحیح یعنی طریقے سے سمجھ لیں ہمارے جو ناظرین اور سامعین. کلینکل لیول کی سمٹم وہ ہوتی ہیں جن کو بندہ باوجود بھرپور کوشش کے کسی حد تک قابو پا سکتا ہے, لیکن مکمل طور پر اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے دل کی کسی اگر انسان کو خدا نہ بیماری ہو تو شروع میں آپ کو پتہ ہے معمولی اس کو ہوتا ہے انجائنا ہوتا ہے, عارضی تھوڑی سی درد ہوتی ہے, آتی اور جاتی, ختم ہو جاتی. اب اگر خدا نہ خاصہ اس سٹیج کے اوپر انجائنا مینس وہ درد جو دل کے اندر سے پیدا ہوتی ہے نا, دل کی خون کی سپلائی اور آکسیجن کی سپلائی جب
رکتی ہے تو عارضی طور پر ہوتی ہے، لیکن ابھی دل کے اندر اتنا دم ہوتا ہے، خون کی سپلائی یا خون کا جو سرکولیشن کا سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ فوری طور پر نا وہ اپنے آپ کو یعنی ری ایڈجسٹ کرتا ہے. ری ایڈجسٹ کرنے کی وجہ سے پین بھی ختم ہو جاتی ہے، بندہ ریکور. اب یہ انجائنا کے اٹیک ایک ٹپیکل میں جو پیشنٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. انجائنا کے اٹیک اگر ہوتے رہیں کئی ہفتے کئی مہینے بندہ کہہ رہا ہے الٹیمیٹلی پھر اس کو مایوکارڈیل انفارکشن کہتے ہیں، اس کو ہارٹ اٹیک کہتے ہیں. اس کا مطلب اب وہ خون کی نالی جو تھوڑی بند ہوتی تھی پھر فوراً کھل جاتی تھی نا، اب وہ اتنی بند ہو گئی ہے کہ اب اس کے اندر سے خون اور آکسیجن آگے سپلائی نہیں ہو رہا ہے. اور دل کا کام تو 24 گھنٹے اس نے تو دھک 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 اس نے تو کام کرنا ہے، اس کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے اور بہت اسٹرانگ چیز ہے. دل اتنا بٹی سب وہ ہے اسٹرانگ ہے. ہم کئی دفعہ ہارٹ کو جو مطلب فزیکل ٹچ کرتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کوئی جیسے اسٹیل کا بنا ہوا ہے. مطلب میں تھوڑا سا شاید مبالغہ کروں لیکن آنیسٹلی ہڈی کو یا سخت چیز کو ایسے آپ لگاتے ہیں نا اس طرح لگتا ہے اتنا. اللہ اور سبحان اللہ وہ 24 گھنٹے نا یعنی اپنی اس میں ایکٹیویٹی میں تو ہارٹ جو 24 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، ہر سیکنڈ ہر منٹ کام کرنا پڑتا ہے. اس کی آکسیجن کی اور خون کی سپلائی ذرا بھی رکے گی نا، ہاتھ بازو ٹانگ تو چلے ٹھیک ہے نہیں، اگر سنو گے تھوڑی دیر ایسے آپ رکھیں گے تو حال ہو جائے گا، لیکن اس نے تو مسلسل کام کرنا ہے. بالکل. سو جس طرح اس میں کلینکل لیول پر اب جب آ جاتا ہے جس میں باقاعدہ وہ آپ کو ایک خون کی نالی بند ہو گئی ہے اور اب آپ کو سانس بھی پھولنی شروع ہو گئی ہے، سینے میں شدید درد بھی ہوئی ہے، ایگزیکٹلی ذہنی اعصابی کمزوریاں میں سمجھتا ہوں اسی طرح جس طرح ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس طرح برین کا بھی اٹیک ہوتا ہے. جس طرح ہارٹ کی آہستہ آہستہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کا ایک کیفیت ہوتی ہے، بالکل اس طرح دماغ بھی اور دماغی صلاحیتیں بھی آہستہ آہستہ نا متاثر ہو کے نا کمزوری کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ فوری طور پر پریونٹیو میجرز کریں، جب پیشنٹ سے میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جینیٹک اس میں رسک فیکٹرز بھی ہیں، انوائرمنٹل اسٹریس فیکٹر بھی ہیں، ان کے لائف سٹائل میں یہ چیزیں ہیں جو ان کی اس بیماری کو یا کمزوری کو زیادہ کریں گی. اس کے علاوہ ان کی کچھ ایسی عادات ہیں پرسنل، مثال کے طور پر ان کی زندگی میں ورزش کوئی نہیں ہے، ان کی زندگی میں فزیکل ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے خاص، ان کی زندگی میں بہت زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں کہ پروسیسڈ فوڈز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا، کھانا بھی صحیح وہ نہیں ہے، ڈائٹ بھی صحیح نہیں ہے، سونا بھی ٹھیک سے نہیں ہے، یا بہت کچھ چیزوں میں زیادہ حد سے زیادہ یہ وہ انوالو ہے، موبائل کا یوز ہے جیسے مثال کے طور پر. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ذہن اور اعصاب کو کمزور کرتی ہیں. جب کلینکل لیول پر معاملہ پہنچ جاتا ہے تو پھر بندے کے بس میں نہیں رہتا ہے. ہمارے ہاں کلینکل لیول پر جو لوگ جاتے ہیں تو اس کی کیٹیگرائزیشن بھی ہوتی ہے، مائلڈ یعنی معمولی درجے کی بیماری، ماڈریٹ درمیانے درجے کی، سویئر شدید درجے کی، اور بعض وقت پروفاؤنڈ بھی ہوتی ہے یعنی بہت ہی شدید درجے کی. تو مائلڈ جو درجے کی بیماری ہوتی ہے اس میں مریض کچھ نہ کچھ فنکشن کر رہا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہمت کر رہا ہوتا ہے، زندگی چل رہی ہوتی ہے. جو ہی ماڈریٹ سے سویئر یا سویئر سے آگے جاتا ہے پھر بندہ ذہنی طور پر، اعصابی طور پر، نفسیاتی طور پر بالکل بیچارہ مفلوج ہو جاتا ہے. اب اس سٹیج کے اوپر اگر یہ یعنی فیملی ممبر یا دوست کہیں گے جی اس کی صرف کاؤنسلنگ کریں، تو بعض وہ کاؤنسلنگ کے سیشن ہوتے ہیں، کافی اچھا خاصا ٹائم چاہیے. جو فارمل سائیکو تھراپیز ہیں جیسے ایک سائیکو تھراپی کی ٹیکنیک ہے جس کو CBT کہتے ہیں، کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، اور بھی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں. اب اس کے سیشنز ہوتے ہیں بعض میں یہ سیشن کئی ہفتے یا کئی مہینے چلتے ہیں. اچھا اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر پیشنٹ کو ریلیف تو ضرور ملتا ہے، لیکن اگر بہت ہی ماڈریٹ سویئر لیول کی یا شدید لیول کی سخت ذہنی نفسیاتی بیماری، کمزوری یا الجھن میں، تو ایک تو مائنڈ کنسنٹریشن نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو سائیکالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ آپ کو جو کاؤنسلنگ یا سائیکو تھراپی کے سیشن وہ آپ باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ کو مائنڈ ابزار بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے ان کو نا، آپ وہ بات کرتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں. یا پھر اس میں پرٹیکولرلی کچھ اسائنمنٹس ہوتی ہیں جیسے آپ لوگ مارشل آرٹس والے اسائنمنٹس دیتے ہیں نا، ظاہر ہے وہ کرا کے ان کو اپنے سینٹر میں آپ ٹریننگ دے کے پھر ان کو آپ انکریج کرتے ہیں کہ جا کے پریکٹس کریں. اسی طرح جتنی بھی سائیکو تھراپیز میں اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پیشنٹ کو کرنی ہوتی ہیں. وہ پیشنٹ کو جو سویئر یا شدید درجے کی جب اس الجھن میں تو اس کے اندر اتنی ہمت، اتنا انیشیٹو، اتنی انٹرسٹ نہیں رہتی. پھر مطلب میرے ابھی تک مجھے یاد ہے ایک پیشنٹ ہے جن کو میں نے کہا تھا کہ آپ تھوڑی سی نا واک یا ورزش کیا کریں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میرا دل نہیں کرتا ہے، میرے اندر ہمت نہیں ہے، اتنی کمزوری ہے ڈاکٹر صاحب میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا ہوں. اچھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی ٹھیک ہے اب باہر جانا ذرا الجھن ہوتی ہے، یہ بھی ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا نا امبیرسمنٹ سی فیل ہوتی ہے، بندے سیلف اسٹیم ہوتی ہے، کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے. یعنی اتنا کانفیڈنس بندہ لوز کر جاتا ہے بعض وقت کہ وہ باہر جب جاتا ہے تو کہتے ہیں یار لوگ ملیں گے تو میں ان سے کیسے ملوں گا، لوگ حال حال پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا. اس قدر یعنی وہ ایک کیفیت کمزوری والی آ جاتی ہے اور یہ بندے کے بس میں نہیں ہوتی ہے، نہ اس کا قصور ہوتا ہے اس کے اندر. میں نے کہا اچھا آپ ایسے کریں، آپ گھر میں ٹریڈ مل مشین تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، افورڈنگ تھے وہ، تو میں ٹریڈ مل مشین لے لیں، اس پر ایک صبح 10 منٹ
شام کو 10 منٹ آپ مطلب ہلکی سی واک شروع کریں, اس کے بعد جو آپ کی ہمت اسٹیمنا بہتر ہوگا تو پھر آپ تھوڑی سی اس پہ جاگنگ بھی ہو سکتی ہے, اور اس میں یہ بھی سہولت ہے کہ اسپیڈ مانیٹر کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے, فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے کہ اتنی آپ رننگ کر چکے ہیں. ان کا ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے, یہ میں کروں گا. لے بھٹی صاحب ان کو میں مطلب وہ گائیڈ کیا. اگلی دفعہ تو میں نے کہا جی کیا پروگرس ہے نا. اب سائیکو تھراپی میں اس کا مطلب ہے آپ نے پیشنٹ کو ایکٹیولی کچھ اسائنمنٹ دینی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سچ بتاؤں, میں نے کہا سچ بتائیں. کہتے ہیں میں ٹریڈ مل مشین پر گیا ڈاکٹر صاحب, اب یقین کریں وہاں پہ جا کے میں ٹریڈ مشین پر بیٹھ گیا, بیٹھ کے اس کے بعد میں نے کہا اچھا میں کرتا ہوں, پھر میں لیٹ گیا وہاں پر اور وہیں پہ میں سو گیا. ڈاکٹر صاحب ڈانٹیں گے تو نہیں. میں نے کہا میں کیوں ڈانٹوں گا, مجھے بہت شدت سے احساس ہے کہ اس وقت آپ کی کیفیت کیا. کہتے یہ میری ٹریڈ مل مشین کا حال ہے, میں کیا کروں ڈاکٹر صاحب. لیکن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں مجھے کوئی دوائی اچھی پہلے دیں, اچھی دوائی دیں, میرے اندر ہمت تو آئے نا, میرے اعصاب جو ہے نا وہ. اچھا پھر ہم نے دوائیاں دی, دوائیوں سے پھر جب وہ تھوڑا سا بیٹریاں چارج ہوئی نا, موڈ اچھا ہوا, انرجی کے لیول بہتر ہوئے, کل دلچسپیاں بہتر ہوئی. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اب تو میں ٹریڈ مل بھی کرتا ہوں اور میں ادھر بھی جاتا ہوں, صحیح جاگنگ ٹریک پر بھی جاتا ہوں. سو اللہ کا شکر آن بورڈ ہو گیا نا, بے تحاشا, یعنی ہنڈریڈز اینڈ ہنڈریڈز آف پیشنٹ. میرا جو ہمبل سا کیریئر ہے آلموسٹ ایز میڈیکل آفیسر تو مجھے 30 ایئرس پلس ہو گئے ماشاءاللہ. اور جو پرٹیکولرلی میرا چونکہ فیلڈ یہ اعصابی اور ذہنی اور نفسیاتی, اس سے بڑا شروع سے لگاؤ تھا میرا, تو اس کو بھی آلموسٹ 25 ایئرس ابھی ہو گئے میں نے پریکٹس میں. تو جو کچھ ہم نے سیکھا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے کوئی علم, کوئی دانش, کوئی مطلب جو دیا ہے, اس سے میں نے دیکھا کہ الٹیمیٹلی ایک سولوشن نکل آتا ہے. بالکل. لیکن ڈاکٹر کو جب تشریف لاتے ہیں فیملی ممبرز یا دوست یا بعض پیشنٹس خود بھی نا, تو یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب دوائی نہیں دینی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ میں دیکھوں گا کہ آپ کے لیے بیسٹ کیا ہے. یہ پوچھنا بھی ڈاکٹرز کا صاحبان کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. سارے ڈاکٹرز اگر پوچھیں کہ دوائی کے بارے میں مریض کہتا ہے میں نے نہیں کھانی, تو پوچھیں ریزن کیا ہے. پاسبلٹی ہے سائیڈ افیکٹ ہوں, پاسبلٹی ہے کہ وہ ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں. اچھا میں نے بٹی سے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے. ہماری کی دوائی ہوتی ہے, چلے میں دوائی کا نام نہیں لیتا کیونکہ پھر وہ آ جاتا ہے کہ شاید کوئی سی دوائی کو کوئی اسپانسر کرنے کے چکر میں. ایک دوائی ہوتی ہے جو بڑی اچھی دوائی سمجھ جاتی ہے, یورپ میں بھی اس کے بارے میں بہت اچھے ریویوز ہیں. ہمارے برٹش جنرل سائیکیٹری اس کو ایک ریویو آرٹیکل ہے کہ ابھی بھی وہ دوائی استعمال ہوتی ہے, اور وہ بڑی جیسے براڈ اسپیکٹرم نہیں ہوتی ہے, یعنی 3 in 1 یا 4 in 1 ٹائپ ہے وہ دوائی, کہ اس سے ذہنی اور اعصابی کمزوریاں بھی بہتر ہوتی ہیں, نیند کو بھی اچھا کر دیتی ہے, بھوک کو بھی اچھا کر دیتی ہے, موڈ بھی, افورڈیبلٹی کا بھی ایشو نہیں ہے, ایزیلی وہ یعنی زیادہ بجٹ فرینڈلی بھی ہے وہ دوائی. وہ آپ یقین کریں, ادھر میں اپنا جو ہمارا یہ جو ایریا ہے نا راولپنڈی اسلام آباد, بہت سارے میرے پیشنٹس ہیں. میں نے بعض دفعہ جو ریکمینڈیڈ ڈوز ہے اس کی 75 to 150 mg ہوتی ہے, وہ میں نے اس رینج میں دی اور پیشنٹ بڑا کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اچھا میرے پاس نا ایک مطلب ہے میرے محترم دوست ہیں, ان کی مسز, وہ ایک دفعہ انہوں نے کہا, کوئٹہ سے تشریف لائے تھے بلوچستان سے. ان کو جو سمٹم تھی وہ ایسی سمٹم تھی کہ اس میں واقعی یہ دوائی میرے خیال تھا بیسٹ دوائی یہی ہے, جو انہوں نے مجھے پوری ڈیزیز اپنی تفصیلات بتائیں. میں نے ایک گولی دی, کہتے ہیں کہ نیکسٹ میٹنگ میں کہتے ہیں بھائی وہ میں نے دوائی ایک گولی کھائی تھی اور میں 48 گھنٹے سوتی رہی. اچھا. حالانکہ میں نے جب 25 ملی گرام یعنی وہ ایک گولی لکھی تو مجھے خیال تھا, میں نے کہا یہ اگر کوئی بندہ اور کنسلٹنٹ دیکھے گا, کوئی اسپیشلسٹ دیکھے گا, کہتے ہیں ڈاکٹر سیریس نہیں, یہ تو اس کا تو رینج ہی نہیں, اس کا ڈوز کا رینج 75 سے شروع ہوتا ہے. یہ انڈیویجول ویریشنز بھی ہیں. اس لیے اگر پیشنٹ یا فیملی ممبرز بعض دفعہ نا وہ بتاتے ہیں کہ یہ دوائی کے بارے میں کوئی کنسرن شو کرتے ہیں, تو پلیز آپ ضرور تفصیل معلوم کر لیں. اچھا اس سے میری بڑی لرننگ ہوئی ہے. پھر ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا, ہمیں پتا تھا کہ ابھی تو ایسا ایسا وہ جس طرح وہ جینز میپنگ ہوتی ہے نا, باہر کے ملکوں میں بھی انہوں نے ریسرچ کی. ایون بلڈ پریشر کی دوائیاں جو نا, وہ کہتے ہیں کچھ بلڈ پریشر کی دوائیاں جو نا وائٹ پاپولیشن جو ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. اچھا. کچھ بلیک جو پاپولیشن ہے مطلب ہماری جو کمیونٹی کے ممبرز, آنریبل ممبرز ہوتے ہیں, کہتے ہیں ان کو زیادہ سوٹ کرتی ہیں. تو ہم چونکہ درمیان میں آتے ہیں, ہمیں دونوں سوٹ کر جاتی ہیں. یا دونوں سوٹ کرتی ہیں یا دونوں نہیں سوٹ کرتی ہیں. صحیح. یہ ایک لوکل ہمارا جو ریجنل یا لوکل ہے, ماں باپ کی ڈانٹ سوٹ کر جاتی ہے, وہ تو نیند نہ آ رہی ہو تو وہ سلا دیا جاتا ہے. جی. تو ہمارے پیکیجز ذرا ڈفرینٹ ہیں ان سے. صحیح بات ہے. تو اس طرح یہ ہے کہ دوائی کے بارے میں کنسرن ضرور مطلب شو کرنے چاہیے, جینون کنسرن ڈسکس بھی کرنے چاہیے. اور پھر ڈاکٹر چونکہ اس کا تھوڑا علم یا اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ تو ایک پیشنٹ کو دیکھا ہے, آپ نے ایک دوائی کے بارے میں آپ کا نالج ہے نا. ڈاکٹر نے اس طرح کے سینکڑوں ہزاروں پیشنٹ دیکھے ہیں, ٹریٹ کیے ہیں, یہ دوائی ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو دی ہے, اور دوائی کے کیا کیا فائدے ہوئے ہیں وہ بھی ڈاکٹر کے علم ہے. اگر اس سے کوئی پرابلم ہوتی ہے
پرٹیکولرلی ہماری پاپولیشن, وہ بھی ہمیں پتہ ہوتی ہے کہ اچھا ہماری پاپولیشن میں, پاکستانی پاپولیشن میں اس دوائی کی یہ کامن سائڈ افیکٹ ہے. وہ بعض بکس میں مینشن نہیں ہوتے, بلکہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, میرے جو MBBS کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا FCPS کے, میں ان سے اکثر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار جو بڑی مشہور زمانہ چند کتابیں ہوتی ہیں نا, جو میڈیکل اسپیشلسٹ بنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں, یعنی وہ سمجھے کہ بہت مسٹ ہوتی ہے, بیسک وہ کتاب ہے جو پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا مشکل یہ ہے نا ہماری کہ تم نے یہ کتاب پڑھی ہے نا, اگر اس کتاب کے اندر کسی دوائی کی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں یا کوئی خامیاں یا سائڈ افیکٹ لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ہمارا پیشنٹ جب آتا ہے آپ کے پاس, اس کو دوائی دیتا ہے, وہ کچھ اس سے اوور اینڈ ابو بتا دیتا, آپ کہتے ہیں نہیں جی کتاب میں تو یہ ہوتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ایسا پاسبل ہے کہ ہمارے پیشنٹ میں وہ ہوتا ہو؟ صحیح. وہ جو ریسرچ ساری کی ساری یورپ میں یا کسی اور جگہ کسی اور پاپولیشن کمیونٹی میں ہوئی ہے, تو ضروری نہیں کہ ان کو جو سائڈ افیکٹ ہوتے ہیں وہی سائڈ افیکٹ ہمیں ہوں, اور یہ بھی ضروری ہے کہ جو ان کو نہیں ہوتے ہیں وہ ہمارے ہاں ہوں. ایسا ممکن ہے کہ پیشنٹ ہے تو اس کا ایک نیا سائڈ افیکٹ اس کا تھا. میں نے اس پر نظر رکھنی ہے, پیشنٹ کو ضرور سننا ہے, پیشنٹ فیملی ممبر کو ضرور سننا ہے. اینڈ آف دا ڈے پر جو ڈیسیژن کریں کہ کاؤنسلنگ کرنی ہے, اچھا دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں, چاہے وہ یعنی درمیانے درجے کا ہو, سب کلینکل ہو, شدید درجے کا ہو, کاؤنسلنگ بھی چاہیے اور میڈیکیشن بھی چاہیے. لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس پیشنٹ کو کتنی میڈیسن اور کون سی میڈیسن دینی ہے, وہ آپ نے اس پیشنٹ کی نیڈس کے مطابق آپ نے ایڈجسٹ کرنی ہے. آپ کے ذہن میں اس وقت ٹاپ آف دا لائن جو میڈیسنز ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ ٹاپ آف دا لائن میڈیسن جو بیسٹ میڈیسن جس کے بارے میں کہ سب سے بیسٹ ہے, ہو سکتا ہے ہمارے پیشنٹ کو وہ سوٹ نہ کر رہی ہو, اور جس دوائی کے بارے میں ایک امپریشن بنا دیا گیا کہ یہ دوائی شاید ایسی ہے بس فضول سی ہے, ایسا پاسبل کہ ہمارے پیشنٹ کو وہ دوائی فائدہ دے رہی ہے. سو پیشنٹ کی پوری ہسٹری سن کے, اس کے سمٹم سن کے, صحیح ڈائگنوسس کر کے تشخیص بہت ضروری ہے. اس میں بھی ایک تھوڑا سا ایشو انفارچونیٹلی آ گیا جس کی وجہ سے پیشنٹ اور فیملی ممبرز بعض دفعہ کانفیڈنٹ نہیں رہتے ہیں کہ زیادہ آپ ڈائگنوسس میں بہت زیادہ لیبارٹری کے حوالے کر دیا گیا ہے, یا جو ٹیسٹ ہیں بہت سارے اویلیبل ہیں ان کے حوالے ڈائگنوسس کر دیا گیا. اب فیملی ممبرز بھی بعض پریشر ڈالتے ہیں. اب میں نے کئی دفعہ پیشنٹس ٹریٹ کیے ہیں, میری کوشش ہوتی ہے ذرا کاسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ کروں, بہت مہنگا علاج ہو, خرچہ زیادہ نہ ہو, کافی حد تک میری کوشش رہی ہے. لیکن کئی دفعہ میں ٹیسٹ اگر نہیں کراتا ہوں تو وہ پیشنٹ جا کے مطلب پریشر ڈالتے کہ ڈاکٹر صاحب نہ آپ نے CT اسکین کرایا نہ MRI کرایا. تو میں نے کہا یار اصل میں ہمارا کلینکل ڈائگنوسس ہے, جو اچھا ڈاکٹر ہے یا اسپیشلسٹ ہے وہ پیشنٹ کی ہسٹری معلوم کرے. جیسے پرانے زمانے میں کئی دفعہ زیادہ حکیم حضرات جو ہوتے تھے, نہ کوئی ایکس رے کراتے تھے, نہ CT اسکین ہوتا تھا, MRI. تو وہ حکیم حضرات جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی یعنی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بصیرت دی ہوتی تھی, وہ مریض کی کیفیت معلوم کر کے اس کا فزیکل معائنہ مناسب کر کے تو اس سے کافی حد تک وہ تشخیص کر لیتے تھے, اور علاج وہ حکم آج ان کو ذکر ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ اتنا پیسہ لگایا ٹیسٹوں پہ اور سارے کلیئر آئے, کچھ نکلا ہی یہ ایک اور آزمائش پھر بیماری نکلی نہیں, ان کو پھر ٹینشن ہوتی پٹواری والے میں پھر مندہ کرتے ہیں لوگ نا, مندہ لگتا ہے کہ وہ بڑا خرچہ کی طرف سے تو کچھ نکلے ہی کوئی نہیں, خالی پیسے نکلے, دو شکرانے کے نفل ادا کرنے کے لیے نکلا ہے. لیکن جنرلی کہتے ہیں کہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ بھی ڈاکٹرز کو میرے خیال میں پریشرائز زیادہ نہیں کرنا چاہیے. سائیکولوجیکلی میں جو کہتا ہوں معنی کہ آپ نے نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو, اپنے ذہن کو تیار رکھنا ہے. ایسا ممکن ہے کہ اگر جسمانی علامات بھی ہیں پیشنٹ کی, سر کا درد ہو رہا ہے جی, سر کی ایک سائڈ کا درد ہو رہا ہے, کوئی ہاتھ بازو کام نہیں کر رہا ہے, کوئی دورہ پڑ گیا, میرا مطلب الٹی ہو رہی ہے, کوئی بھی ہو رہا ہے, بہت ساری یہ علامات ہیں نا, یہ بٹی صاحب بعض دفعہ ان کی بیسس, ان کی بنیاد جو ہے نا وہی اعصابی, نفسیاتی یا ذہنی کوئی کمزوری یا دباؤ اس صورت میں اپیئر ہوتی. تو ڈاکٹر جب ہسٹری لیتا ہے تو اس کو کافی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ زیادہ سائیکولوجیکل اسٹریس, ٹینشن, ڈپریشن, انگزائٹی یا کسی اس طرح کی یعنی بیماری کی علامات ہیں. اس میں کوئی فزیکل بیماری ایز سچ نہیں ہے. صحیح. تو اس کے مطابق پھر ظاہر ڈاکٹر اپنے ایک مینجمنٹ پلان تیار کرتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ کرنا ہے, کیا دوائی دینی ہے. دونوں چیزوں کو شامل کرنا چاہیے, لیکن مریض کی سچویشن کیفیت دیکھیں. اگر بہت شدید اور بہت سیریس ہے پھر میرے خیال میں جو بہترین دوائی ہے پہلے اس سے علاج کریں تاکہ مریض ایک دفعہ سنبھل جائے. جب طبیعت سنبھل جائے تو پھر آئندہ تک یہ بیماری نہ ہو. صحیح. دوائیاں پھر ہم آہستہ سے کم کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ دوائیوں کا کورس مکمل کر کے چھڑاتے بھی ہیں. بے تاشا مریضوں کی دوائیاں ہم چھڑا بھی دیتے ہیں, چھوٹ جاتی ہیں. اگر دوبارہ سے پیشنٹ ایک ہیلدی لائف سٹائل اپنا لے, اپنے اندر وہ یعنی ذہنی طور پر, اعصابی طور پر, جسمانی طور پر اپنے ریزروز کو بہتر کرے, اپنی کوپنگ جو اس کا سٹائل ہے, ٹھیک ہے نا, لائف کا جو سٹائل ہے اس کو ذرا زیادہ بہتر کرے, یعنی اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی مسلسل اپڈیٹ کرے, ذہنی طور پر, قلبی طور پر, جسمانی طور پر, وہ تمام چیزیں جو جسم کے لیے, ذہن, اعصاب اور روح کے لیے یعنی تقویت کا باعث ہیں, صحت جن سے ملتی ہے, ان چیزوں کو بندہ اپنائے.
اور جو چیزیں یہاں پہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دور بنا رکھیں. اس میں سوچیں بھی انسان کی, رویے بھی انسانوں کے, سٹائل بھی انسانوں کا, بہت ساری چیزیں وہ پھر ہم کرتے ہیں. اگر یہ آپ اپنا لیں پھر دوائیوں کی بعض واقعی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے بغیر پھر گاڑی بہت اچھی چلتی ہے. بعض پیشنٹس ہوتے ہیں جن میں سے کوئی بھی نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, پھر مجبوراً ہمیں ہوتا ہے کہ یار یہ بیماری کی وجہ سے اتنا نہ بیمار ہو جائے کہ اپنے آپ کو کاٹنا شروع کر دے, اپنے آپ کو نقصان پہنچائے, گھر والوں کو نقصان پہنچائے, یا اس کی وجہ سے گھر والے, بچے, فیملی ممبر, ان کی زندگی مطلب ہے تباہ ہو جائے اور پریشان حال ہو جائے. اس صورت میں پھر ہم مناسب یعنی دوائی کا فیصلہ کرتے ہیں کہ کچھ عرصہ, زیادہ عرصہ بھی, 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے, سال, 1.5 سال بھی ہو سکتی ہے, پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. تو اس میں آئی تھنک پیشنٹ, ڈاکٹر, فیملی ممبر, فرینڈس کو مسلسل فالو اپ, جب چیک اپ دوبارہ کرتے ہیں اس میں مسلسل ڈسکس کرنا چاہیے کہ بیماری کی کون کون سی علامات ٹھیک ہو گئی ہیں, اس کے مطابق جو دوائیاں کم سے کم ٹیپر آف ہم کہتے ہیں, اسٹیپ وائز کو کم کرتے جاتے ہیں. اور الٹیمیٹلی کوشش ہوتی ہے کہ منیمم پاسبل میڈیسن ہو, اور ایسی میڈیسن ہو جو نشہ آور نہ ہو. جیسے ایک گروپ ہوتا ہے دوائیوں کو بینزوڈائزپینس, یہ بنیادی طور پر نشہ آور ہوتی ہے, جو فوری طور پر لیں تو آپ کو ریلیف دیتی ہیں, صحیح, لیکن زیادہ دیر پا ان کا جو استعمال ہے بہت لمبا عرصہ, اور بہت لوگ کھا رہے ہوتے ہیں. اچھا, وہاں پر ہمیں ذرا گلا ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا کہ اتنے عرصے سے, مطلب دوائیوں کے نام میں جان کے نہیں میں لے رہا, وہ لوگوں کو پتہ ہے جی, بڑے سال سے معروف نام ہے. میں تو جادو والی گولی کہتا ہوں سر. وہ عارضی جادو کا کبھی کبھی اس میں ٹیکٹیکل یا اسٹریٹجی یوز کرتا ہوں, بٹ سو دیٹ از اوکے. لیکن اس کو وہ بنا لینا اپنی زندگی کا عادت حصہ بنا دینا, بالکل اور اس بالکل. پر پورا یہ ڈیپینڈنٹ ہو جانا اس کے اوپر نا, وہ پھر بعد میں نقصان پہنچاتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ہماری لائف روٹین میں اگر بندہ اپنے آپ کو بزی رکھے کسی نہ کسی پروڈکٹیو کام میں, جی وہ کس حد تک معاون ثابت ہوتا ہے اس طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے؟ جی بٹی صاحب, لیکن اس کا الٹا یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ سٹریس بڑھ بھی سکتا ہے آپ کا جب آپ بہت زیادہ بزی ہیں کسی چیز میں. جی بٹی صاحب, اسی دونوں لیے میانہ روی, پہلو ہیں. جی جو میانہ روی والی جو ہے نا, جو تمام میں سمجھتا ہوں کہ جو ریلیجس سائنسز ہیں, اسپریچول سائنسز ہیں, میڈیکل سائنسز ہیں, سائیکولوجیکل سائنسز ہیں, نفسیاتی یہ جو ہماری طب ہے, اس میں وہ میانہ روی جو ہے نا, میانہ روی, اس کو ہمیشہ دیکھیں کہ یہ چیز میانہ روی آپ رکھیں, اور اپنے آپ کو اس طرح مصروف رکھیں کہ آپ خود بھی گرو کریں, اپنے آپ کو ڈیولپ کریں زندگی بھر. یعنی آنے والا جو کہتے ہیں کل جو نا آج سے وہ بہتر ہونا چاہیے. صحیح بات. ٹورڈز ایکسیلنس آپ کا سفر ہونا چاہیے. لیکن جرنی ٹورڈز ایکسیلنس بالکل ایسے نہ ہو کہ بالکل اب دنیا مافیا سے بے خبر ہو جائے اور آپ کہہ جی میں کوئی ٹاپ پر چلے جانا ہے. تھوڑے دنوں کے لیے چلے جانا چاہیے. ابھی میں ہو کے آیا ہوں, میں اپنے وہ میڈیٹیشن والے فیز کو بھی انجوائے کر کے آیا ہوں ڈاکٹر صاحب. نتھیا گلی میں لالازار وائلڈ لائف پارک ہے, بڑا خوبصورت ایریا, وہاں ہم نے کیمپنگ کی, کوئی 50 لوگ, بچے, فیملی, آپ سارا. پھر چکر لگا کے آ گئے؟ ہاں جی, یہ سنڈے کو واپس آئے. وہ ہم اب فیس بک پہ دے دیتے ہوتے ہیں, اب وہ چلو میں تصویریں دیکھ کے انجوائے کر لوں گا. آپ کی نظر نہیں پڑی ہو میں نے تو, بلکہ بھی ہمارے کولیگ ہیں اکرام سلاری صاحب, ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی. میں نے کہا میرے وہ ریسٹ ہاؤس کے کمرے میں 2 کھڑکیاں تھی اور میں ہر وقت کھول کے رکھتا تھا, ایون رات کو بھی, کیونکہ لیٹ نائٹ ان دنوں مون آ رہا تھا, فل مون, اور بالکل گھنے جنگل میں تھے اور بارشیں بہت زیادہ ہوئی ہیں. تو میں جب صبح اٹھ کے کھڑکی کے باہر کے مناظر دیکھتا تو اتنے ریفریشنگ ہوتے تھے, میں کئی منٹ ایسے اسٹل بیٹھا رہتا تھا. تو یہ بارش ہوئی تو میں اٹھتے ہی میں نے کوئی ویڈیو بنائی, تو میں نے کہا یہ سیف ہو جائے ذرا, بعد میں دیکھ کے. بڑی صاحب یہ میں کہتا ہوں درجنوں سائیکو تھراپی اور کاؤنسلنگ ایک طرف, اور یہ آپ یہ جو لوگوں کو دیتے ہیں نا ایک اپرچونٹی دیتے ہیں, یہ ایک طرف ہے. اور میں ایک بات بتاؤں, آپ ڈاکٹروں کا خیال رکھا کریں. امریکہ میں یہ آفیشیل فگر میں بتا رہا ہوں, 400 ڈاکٹرز ایچ ایئر دے کمٹ سوسائڈ. 400 سٹریس, کام کا دباؤ, اور یہ میانہ روی نہیں ہے. ہاں, اور اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے نا سر, اس طرح کے گیپس جو ہے نا تھوڑے میڈیٹیشن کے لیے, تو یہ بڑے اللہ کا ضروری شکر ہیں. ہمارے ڈاکٹر ابھی تک ٹھیک جا رہے ہیں, لیکن آپ لے کے جایا کریں ڈاکٹروں کا, نہیں سر کیمپنگ کریں آپ, بالکل کرائیں گے انشاءاللہ. کریں آپ ڈاکٹرز اکٹھے کریں 40-50, آگے میرا کام ہے. چلیں, میسج ہیز بین کنویڈ. باقی اس کو فارمل مطلب ہم مریضوں کے علاج پہ بات کرتے ہیں, اب ڈاکٹروں کے علاج پہ آ گئے ہیں. مطلب مجھے ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں, اینڈ رزلٹ ڈاکٹروں کے علاج پہ. کمیونٹی کی بات کرنی چاہیے نا, بالکل کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. آپ تشریف لائے. میں چاہوں گا آخر میں اپنا نمبر اناؤنس کر دیں جلدی, ٹائم ہمارا ختم ہو رہا ہے پروگرام کا. جی پلیز. 0332 980 7701. میں دہرا دیتا ہوں, 0332 980 7701. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ, فی امان اللہ. اللہ حافظ. اور سامعین محترم, اس کے ساتھ ہی ہماری براہ راست نشست اب اختتام پذیر ہوتی ہے. یہ نشریات آپ تک پہنچانے میں ہمارے ریڈیو پہ بھی, فیس بک پیج پہ بھی ہمیں معاونت حاصل رہی. ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر
جناب واجد محمود کی ان کا بہت بہت شکریہ. عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے اب اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو دوبارہ کسی اور دن کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور حسب معمول آپ کو چھوڑیں گے سورۃ العصر کی تلاوت کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والعصر عصر کی قسم. ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. صدق اللہ